पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में। आज हम बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करेंगे, वो है दुआ। हाँ जी, दुआ, जिसका हम देखते हैं कि बाइबल में तकरीबन 650 दफ़ा से ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है कि बाइबल के लोगों ने खुदा से दुआ की। आदम से लेकर तो मुकाशफा के बुक तक हम देखते हैं कि तकरीबन 650 से ज़्यादा दफ़ा इसका जिक्र मिलता है हमें। दुआ है क्या? एक्चुअल में तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई और बहुत कुछ अगर हम कहेंगे हम दुआ को एक छोटे से अरसे में आधे घंटे के पीरियड में इसको कवर कर लेंगे तो ये नामुमकिन है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, जो इसके आउटलाइन कह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बाकी हम आगे चल के फिर इसको मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। तो दुआ जो है, इसका जैसे हम इंग्लिश में इसको प्रेयर बोलते हैं, एक्चुअल में ये एक इरामी लफ्ज़ है जो हिब्रू ज़बान से पहले की ज़बान है। उसमें इसका बोलते हैं तिफलिया, TEFILAH, तिफलिया, जिसका मतलब है अपने आप को परखना या जांचना, या जैसे हम कहते हैं अपनी जजमेंट करना कि मैं क्या हूँ। लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में प्रेयर जो है उसको हम आम लफ्ज़ों में कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि हमारी बातचीत खुदा के साथ, जिसको भी कोई मानता है उसके, क्योंकि हर कोई दुनिया में हर मज़हब जो है वो दुआ करता है, कोई नमाज पढ़ता है, जो दोनों फ़र्क हैं। लेकिन एक तरह से हर मज़हब में हम देखते हैं कि लोग अपने अपने मबूद को, अपने जिसको भी वो पूछते हैं, पुकारते हैं और उसको दुआ कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में दुआ वन साइडेड नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ और अगला दूसरा पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो साइलेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुआ जो है वो एक तरह का कम्युनिकेशन भी है। तो पहले हम देखेंगे कि जो इरामी इसका मतलब है, लफ्ज़ है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि अपनी सेल्फ की जजमेंट करना, कि जब हम दुआ करते हैं तो जब हम खुदा के, अपने मबूद के, अपने खालिक के आगे झुकते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं, अपनी जजमेंट करते हैं कि मुझे जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरी खुशी है, जो भी मैं अपना मसला लेके आया हूँ, वो मैं उसके आगे रख सकता हूँ, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने इस मामले को, इस मसले को हैंडल कर सकूँ, तो मैं अपने खुदा के सामने उस मसले को रखता हूँ। तो वो इस तरह की सेल्फ जजमेंट जो है, जो अपने आप को हम परखते हैं कि हाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो उसको हम दुआ कहते हैं। अब दुआ जो है, देखते हैं कि दुआ के ज़रिया से हम खुदा से बात करते हैं। तो दुआ जो है हमारा सबसे ताकतवर वो जुज़ो है, वो पहलू है जिससे हम अपने खुदा के साथ बात करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। अब जब खुदा से हमें बात करनी होती है तो हम दुआ करते हैं। लेकिन जब खुदा, क्योंकि कम्युनिकेशन है दो तरफा है, मैं बात कर रहा हूँ, आगे से दूसरा बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी करे, कम्युनिकेशन है। तो दुआ जो है, जब मैं बात खुदा से करता हूँ तो उसको मैं दुआ कहते हैं। जब खुदा मुझसे बात करता है या मेरी बात का जवाब देता है तो वो कलाम के ज़रिए से करता है। ये दोनों चीज़ें फ़र्क हैं कि जो मखलूक है वो दुआ करती है, जो खालिक है वो कलाम के ज़रिए से बात करता है। अब कलाम जो है वो बाइबल मुक़द्दस
جو خدا کا زندہ کلام ہمیں خدا نے دیا، جو چیزیں خدا نے بائبل میں ہمیں بتائی ہیں وہ ہمیں بائبل میں سے ہی دیکھنی ہیں۔ جو چیزیں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خدا سے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں کہ خدایا میری رہنمائی کر کے میں کیا کروں، میں یہ جیسے موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوتا تھا کہ خدایا میں یہ کام کروں، داؤد نبی خدا سے پوچھتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں، تو وہ دعا کرتا ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کے ذریعہ سے، اس کلام کے ذریعہ سے، اور خدا ڈائریکٹ آپ سے کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے اب دل میں رہتا ہے، تو خدا سیدھا ہم سے کلام ہوتا ہے، تو خدا کلام کے ذریعے سے بات کرتا ہے، ہم دعا کے ذریعہ سے، تو یہ کمیونیکیشن ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کی جو جان ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کی روح کا کام کرتی ہے۔ جی ہم جسمانی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جس رشتے میں اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے، دو دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اگر ان میں کمیونیکیشن نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو وہ رشتہ مردہ ہے، ڈیڈ ہے، وہ رشتہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں روحانی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خدا سے دعا کرنا، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایماندار جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہمارا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی رشتے کی روح ہے، روح کا کام کرتی ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، بنایا، باغ میں رکھا، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم اور حوا اور خدا لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں، دوسرا بندہ بھی کر رہا ہے، تو کمیونیکیٹ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں بولتا جا رہا ہوں اور اگلے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے بعد کہا آمین جو کہ بھائی، یہ نہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ دونوں طرف سے بات ہو۔ تو اب بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اندھے منہ گر کے بھی دعا کی، جیسے پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ باپ ابراہیم نے اندھے منہ ہو کے دعا کی، سجدہ کیا خدا کو۔ پھر ہمیں بیٹھ کے بھی دعا کرنے کا بائبل میں ملتا ہے کہ بیٹھ کے دعا کی، جیسے جو یہ ہم دوسرے سیموئیل اس کی 7 باب اور 18 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں لیکن اب تھوڑے بتاؤں گا تاکہ آپ ان کو خود پڑھ لیں، کیونکہ اس طرح اگر میں پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بیٹھ کے دعا کرنے کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا سیموئیل 7 باب اس کی 18 آیت میں ہے۔ پھر کھڑے ہو کے بھی دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، مرکز کی انجیل میں اس کے 11 باب اور 25 آیت میں ملتا ہے۔ پھر پہلے سلاطین میں 8 باب اس کی 22 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بیٹھ کے بھی دعا کی گئی، کھڑے ہو کے بھی دعا کی گئی۔ پھر گھٹنے ٹیک کے بھی دعا کا ہمیں ملتا ہے ذکر کہ گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کی گئی، جیسے ہم ڈینیل نبی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے گھٹنے ٹیک کے لکھا کہ وہ دعا کرتا ہے۔ 6 باب ڈینیل کی کتاب میں 6 باب اس کی 10 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر لوکا کی انجیل میں 22 باب 41 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی گئی۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے 7 باب اس کی 60 آیت میں، اسی طرح 9 باب 40 آیت میں بھی ملتا ہے، 20 باب 36 آیت میں بھی ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، افسیوں 3 باب 14 آیت میں بھی ملتا ہے ہمیں کہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی گئی۔ اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرتے ہیں کہ بائبل میں ذکر ملتا ہے، جیسے پہلے تیموتھیوس 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ بائبل کے مطابق مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے دعا کی. اب ہم دعا جو ہے وہ جسمانی ریاضت یا ایکسرسائز نہیں ہے کہ میں کتنی دیر گھٹنے ٹیک سکتا ہوں. اس سے میری راست بازی کا یا میرے اسپرچول ہونے کا، روحانی ہونے کا کوئی پیمانہ یہ نہیں ہے کہ میں کتنی دیر گھٹنے ٹیک سکتا ہوں، میں کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں، میں کتنی دیر بیٹھ کے کر سکتا ہوں. نہیں، اس طرح دعا کرنا چاہیے جس طرح ہمیں آسان لگتا ہے، تاکہ ہمارا جو دھیان ہے، کنسنٹریشن ہے، وہ دعا کی طرف ہو. جیسے کہ اگر میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا شروع کروں تو 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد نئی پریکٹس میری تو میرے گھٹنے جو ہیں وہ ان میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرا دھیان دعا سے ہٹ کے اپنے گھٹنوں کی طرف چلا گیا. میں دعا میں میرا کنسنٹریشن ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب مجھے یہ ہے کہ جلدی جلدی ختم کروں اور بس یہ بیٹھ جاؤں تاکہ میرے گھٹنوں میں جو درد ہے وہ نہ ہو. کئی لوگوں کو بیٹھنے سے پرابلم ہوتی ہے کہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہ اگر میں 2 منٹ کرتا ہوں اگلا دوسرا 10 منٹ کرتا ہے یا وہ مجھ سے کام کرتا ہے تو میں کو نہیں یار یہ تو اتنا روحانی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے آگے تو گھٹنے جھک سکے. نہیں، خدا ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ دعا کا مطلب دو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، سزا نہیں ہے. اس کو اسی طرح کریں جس طرح آپ کو آسان لگتا ہے، تاکہ آپ کا دھیان اگر آپ جتنی دیر بھی دعا میں ہیں وہ آپ کا جو دھیان ہے وہ خدا کی طرف رہے. اپنے جسمانی پرابلم یا کسی درد یا گھٹنے ٹیکنے یا بیٹھنے سے، کسی کو کھڑے ہونے سے پرابلم ہے تو اس طرف نہ ہو. جو طریقہ جس طرح آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں آسانی سے کر سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، جب کہ دعا کر سکتا ہوں، اس طرح کرنا ہے. تو اس کا کوئی فکس طریقہ بائبل میں نہیں ہمیں بتایا گیا ہے کس طرح دعا کرنا چاہیے. آپ جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں. تو آگے چل کے ہم کویسچن ہے دیکھتے ہیں کہ دعا میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. کہ دعا جو ہے کیسی ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے دعا میں. اس کے لیے ہم ایک دو حوالے بائبل میں سے دیکھتے ہیں. پہلے واز کی کتاب اس کے 5 باب اور 2 آیت میں دیکھیں. پہلے واز کی کتاب 5 باب اور 2 آیت میں لکھا، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں. آواز کی کتاب 5 باب 2 آیت میں نے پڑھی ہیں. آپ بائبل مقدس کھول کے اس میں سے یہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حوالہ میں پڑھیں گے متی کی انجیل میں 6 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے کس باب سے ہماری سنی جائے گی. تو یہاں پر ہم نے دونوں حوالے جو ہم نے پڑھے ہیں، آواز کی کتاب 5 باب 2 آیت اور متی کی انجیل میں جہاں پہ یسوع مسیح دعا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے اس میں زیادہ بولنے سے یہ معیار نہیں ہے کہ میں کتنی دیر بولتا جا رہا ہوں کہ میں کتنی دیر یہ بک بک کر رہا ہوں بغیر وجہ کی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں، خدایا یہ نہیں، خدایا یہ کر، خدایا یہ کر، خدایا یہ کر. نہیں، جو بھی چیزیں خدا نے ہمیں دے دی ہیں اس کے بارے میں ہم کیا دعا کریں. مثلا اگر خدا نے ہم کھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، خدا نے ہمیں کھانا دیا ہے، اب ہم کھانے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں. دعا میں شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کھانے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خدا کا بندہ تھا، ہم نے بیٹھے کھانا کھانے لگے تو ہم نے ان سے بولا کہ آپ دعا کریں. تو وہ اتنے روحانی آدمی تھے کہ دعا کرتے کرتے رونے لگ گئے، اور انہوں نے دعا اتنی لمبی کر دی کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا. جو باقی سارے بیٹھے تھے وہ اب ان کا دھیان
दुआ में रहा ही नहीं, शुक्रगुजारी के तरफ रहा ही नहीं। और साहब ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई खुदा ने खाना दिया है, इसमें रोने वाली क्या बात है? कि शुक्रगुजारी वाली बात है, उसने शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमें खुदा ने खाना दिया। और अगर हम बनी इसराइल की तरफ देखें तो उनकी जो सबसे अहम दुआ होती है वो खाने के बाद की होती है, जो हम शुक्रगुजारी की वो दुआ बोलते हैं कि खुदा ने हमें ये सब कुछ दिया, उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो उनके लिए सबसे अहम दुआ गिनी जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब हम दुआ करें तो मुख्तसर शुक्रगुजारी करें। जो कुछ खुदा ने, अगर आपका जो मसला है उसको ब्रीफली खुदा सब जानता है, वो हमारे दिलों का हाल जानता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है कि हमें किन चीज़ों के मोहताज है। तो इसलिए वो जानता है, हम सिर्फ हमें अपने मसले को उसके आगे रखना है। इस चीज़ की निशानी है कि हम उसको अपना बाप, उसको खुदा मानते हैं कि वो मेरी दुआ को, मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये इस चीज़ की निशानी है। उसको जितना शॉर्ट रखो उतना ज़रूरी है, अच्छा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस ये फरमा रहा है कि बाय दुआ में हमें बक बक और ज़्यादा बोलना, किसी सुनी जाने का ये कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा हम बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सुनी जाएगी, नहीं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि दुआ जो है वो हुक्म है खुदा का करने का, तो दुआ जब हम करते हैं तो खुदा के हुक्मों के मुताबिक ही करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना के खत में कि जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो अब हम उसकी मर्ज़ी से जब हटेंगे, बक बक करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, कि लोग जिनके साथ आप अगर पब्लिकली दुआ कर रहे हैं या ग्रुप में दुआ कर रहे हैं तो दूसरे सुनने वाले सो जाएं कि यार ये तो बंदा हटेगा ही नहीं, पता नहीं। कई दफ़ा लोग दुआ करते हैं तो वो शॉपिंग लिस्ट बताना शुरू कर देते हैं, खुदा को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो इतनी लंबी शॉपिंग लिस्ट होती है कि पता नहीं खुदा का वो क्या बताना चाहते हैं, क्या साबित करते हैं कि खुदा सुनता नहीं है, उसको पता नहीं है। वो हमारा खालिक है, उसको हमसे बढ़कर वो हमें जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। लिखा है कि तुम उसकी रास्तबाजी को ढूंढो पहले, तो ये चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो इसलिए दुआ में हमें ज़्यादा बोलना नहीं है। जो भी आपकी ज़रूरत है रखें खुदा के आगे, लेकिन उसको मुख्तसर तौर पर। हाँ, अगर आपको लंबी दुआएं करने का शौक़ है तो हाँ, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम कमरे में जाओ, अकेले तन्हाई में खुदा के साथ दुआ करो। जितनी मर्जी आपको, जो आपके दिल में है उसका, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। कोई पाबंदी नहीं है, आप 24 घंटे करो कोई। लेकिन जब भी जिस मकसद, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें अगर दुआ के लिए कहा जाता है कि हाँ जी इस बीमार के लिए दुआ करना है, चलो ठीक है, मिल के दुआ करते हैं, तो उस तक ही रहें कि हम जिसके लिए दुआ करें। ये नहीं कि आप दुआ करने के लिए हम किसी भाई के घर गए हैं, हमने इसके लिए दुआ करनी है, उसके बीमार हैं तो हम अपनी भी सारी शॉपिंग लिस्ट खुदा के आगे रख दें। नहीं, उतना दे रखें जितना आपको कहा गया, जो मौके की मुनासबत के लिहाज से ज़रूरत है। खाने के लिए अगर हम दुआ कर रहे हैं तो खाने के लिए ही करें, मुर्दों और जिंदों के लिए। और जो रिश्तेदार हैं, जो बहन भाई हैं, पूरी फैमिली, किसी की बड़ी फैमिली है तो बस फिर वो तो शुरू हो गया, तो सबके करने की ज़रूरत नहीं है। मौजू के मुताबिक जिसकी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए दुआ करें। तो ये था कि दुआ में क्या नहीं करना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि दुआ कब और कितनी दफ़ा हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद में चंद मसाले मिलती हैं। जैसे दानियल नबी के बारे में लिखा है, वो कहता है कि 6 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि वो 3 मरतबा दिन में दुआ करता था खुदा से। इसी तरह ज़बूर 119 में उसकी 164 आयत में, जो सबसे लंबा ज़बूर है 119, उसमें लिखा कि दाऊद जो है वो लिखा 7 बार खुदा के दिन में 7 बार खुदा की सताइश करता था, मतलब 7 बार खुदा से दुआ करता था। इसी चीज़ को, इस नंबर को, 7 को, 3 को
देख के कुछ समझदार लोगों ने उन्होंने सही तरह कॉपी नहीं, उन्होंने भी उसी नंबर को अपना लिया कि मैं हमने भी इतनी बार दिन में दुआ करनी है। तो वो जो है नंबर बाइबल मुकद्दस में मिलता, लेकिन 119 में वो कहता है कि 7 बार करता, लेकिन अगर हम ज़बूर 34 में देखें तो वो कहता है कि हर वक्त खुदा की सताइश करनी चाहिए, हर वक्त खुदा में रहना चाहिए, खुदा की सताइश कहता है हर वक्त मेरी ज़ुबान से होगी। तो दुआ जो है वो हमें खुदा से मिलाती है, खुदा से हमें बातचीत करने का मौका मिलता है। ये दो तरफा सिलसिला, जैसे हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, जब यकूब जो है 28 बाब में है, 28 बाब उसकी 10 आयत में अगर देखें तो यकूब के बारे में वो एक ख्वाब देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन से आसमान की तरफ जा रही है और फरिश्ते नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जो निचले हिस्से पे यकूब है उसके ऊपर वाले हिस्से पे खुदावंद खड़ा है। तो वो क्या ज़ाहिर करती है कि जो दुआ है वो दो तरफा कम्युनिकेशन है, यहाँ से दुआ हमारी जाती है, फरिश्ते लेके जाते हैं, ऊपर से खुदा का कलाम हमारे लिए लेके आते हैं। तो ये दो तरफा चीज़ है। तो इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में हमने देखा कि पिछले अहदनामा में 7 बार भी दिन में दुआ करते थे, 3 बार भी, लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं फजल के दौर में, तो यहाँ पर चीज़ें जो है टोटल फ़र्क हमें नज़र आती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें हवाले मिलते हैं दुआ के बारे में। यीशु मसीह ने बहुत दफ़ा लिखा है कि दुआ करते हैं, हमें नज़र आते हैं, सारी रात वो खुदा दुआ में गुजारते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि हमें हर वक्त दुआ करना चाहिए। जैसे पहले थेसलनिकियों के खत में लिखा है 5 बाब 17 आयत में कि बिला नागा दुआ करो। अब बिला नागा का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ हर वक्त दुआ करो, कि दुआ में हर वक्त मशगूल रहो। इसी तरह अगर हम रोमियों के खत में 12 बाब उसकी 12 आयत में देखें तो उसमें भी वो कहता है कि दुआ करने में हर वक्त मशगूल रहो, हर वक्त दुआ करते रहो। इसी तरह हमें लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते 21 बाब 36 आयत में कि हमें हर वक्त जागते और दुआ करते रहना चाहिए। लूका 18 बाब 1 आयत में भी लिखा है कि हर वक्त दुआ करनी है। तो नए अहदनामा में दुआ जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हर वक्त हमें दुआ करनी है। अब हर वक्त जो कैसे दुआ करनी है वो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे करनी है। ये नहीं है कि हम दुआ जब हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं 6 घंटे दुआ में ठहरा था, अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो 6 घंटे में खुदा से कहते क्या हैं, कैसे हम 6 घंटे क्या एक ही बार बार उसको बता रहे हैं, क्या वो नहीं जानता कि कैसे हम इतनी लंबी दुआ करते हैं। तो हम देखते हैं आगे कि पहले अहद में जब लोग दुआ करते थे तो वो कहते थे तो जैसे तो इब्राहिम का खुदा, तो याकूब का खुदा, तो इसहाक का खुदा है। हाँ वो है, अच्छी बात है, वो कहते थे, करना कहते उनके, क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता खालिक और मखलूक का था। तो खुदा जो है वो खलक करने वाला है, मखलूक जो उससे दुआ करती है। अब बनी इसराइल के साथ खुदा का जो रिश्ता था वो ऐसा ही था कि वो खुदा से ऐसे दुआ करते हैं। तो जैसे अभी भी लोग हमने देखते हैं कि कहते हैं कि यकूब का खुदा है, तो इब्राहिम का खुदा है, तो इसहाक का खुदा है, तो यहोवा यरी है, तो यहोवा शम्मा है, बहुत सारे नाम हम खुदा के लेते हैं दुआ करते वक्त। कि क्या हमें ये सब कुछ अभी करने की ज़रूरत है? तो इसके बारे में हम अगर देखें तो हाँ, अगर उनके लिए देखें पहले ज़माने में, तो वो उनके लिए खुदा जो था वो खालिक और मखलूक का रिश्ता था, इसलिए लोग जो थे वो खुदा को इसी तरह नाम से पुकारते थे कि तू इब्राहिम का खुदा है, तू यकूब का खुदा है, तू इसहाक का खुदा। इसी तरह खुदा ने भी जब अपना वो बताता है कि वो इसी तरह बताता है कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा हूँ। इसी तरह लोग भी जब दुआ करते थे तो खुदा को इसी तरह पुकारते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में
آتے ہیں تو کیا ابھی بھی ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ ان کے ساتھ خدا کا رشتہ خالق اور مخلوق کا تھا، کیونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کو خدا کے روپ میں ہی ملتا ہے اور اسی طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح میں آتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں، خدا کے اصول جو ہیں، وہ بہت سارے بدلے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں خالق اور مخلوق کا رشتہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل 6 باب میں ہمیں اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کا بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اب اس لفظ پر غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعا کیا کرو، وہ کہتا ہے کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو، کہ آگے کہتا ہے اے ہمارے باپ، کہ ہمیں باپ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ دعا کرنی ہے۔ بائبل مقدس میں آگے آپ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں، تو وہاں پہ وہ باپ کی کہہ کے یا ابا کہہ کر اسے پکارتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں وہ لمبے لمبے لفظ اور خالق اور مخلوق کا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں پر باپ اور بچے کا رشتہ ہے۔ اب باپ اور بچے کے رشتے میں اور خالق اور مخلوق کے رشتے میں فرق ہے کہ جب خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے شریعت ہے، لا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کے رشتے میں کچھ چیز درمیان میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رشتہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، وہ بچہ جو ہے باپ کے پاس کسی بھی طرح، کسی بھی حالت میں کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہا کے آئے گا، وہ اچھے کپڑے پہن کے آئے گا، وہ جس حالت میں ہے، جیسے ہے ویسے ہی آ سکتا ہے۔ اسی طرح جب نئے عہد نامہ میں ہمیں دعا کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ابراہیم کا خدا یا خدا کہہ کے پکارو، نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ کہہ کر پکارو۔ وہ رشتہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ جڑتا ہے، وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ جہاں اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھیں تو یہاں پر جو لفظ لکھا گیا وہ ہے، ہمیں بائبل میں نئے عہد نامہ میں تقریباً 3 دفعہ وہی سیم لفظ استعمال ہوا، یعنی ابا۔ یہ جو لفظ ہے ابا، اس کا بڑے گہرے مطلب ہیں۔ ہم آنے والے کسی موقع پر اس کے بارے میں بڑی گہرائی سے بات کریں گے، لیکن جو ابا ہے یہ وہ ایرامی لفظ ہے جس میں ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اتنی گہرائی ہے اس رشتے میں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل میں 14 باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابا، اے باپ، یعنی اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں جب یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں تو وہ کس حالت میں ہیں، اور اس حالت میں جب وہ خدا کی، اپنے باپ کی قربت، اس کی نزدیکی میں ہیں، اس کے ساتھ دعا میں ایک ہو رہے ہیں، تو اس وقت وہ اس کو ابا کہہ کر پکارتا ہے۔ اور اسی طرح بائبل میں لکھا گیا، کیونکہ وہاں پر اس ایکسپریشن کو اور اس جذبے کو جو اس کے ساتھ اس وقت تھا، اس کو ایکسپلین کرنے کا اور کسی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اس جذبے کو بیان کر سکے۔ تو وہاں پر ویسا ہی لکھا گیا کہ کہتا ہے اے ابا، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رومیوں کے خط میں پولس رسول بھی ہمیں 8 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا، یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ کہ اب ہمیں غلامی نہیں، ہم خالق اور مخلوق نہیں، اب ہم باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اب ہم اس میں ایک ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک کیسے ہوتے ہیں، آگے غلطیوں کے خط میں 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا، یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔
کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں چنے جاتے ہیں تو خداوند یسوع کا روح جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جب ہم ایک ہوتے ہیں تو ہم ابا کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں ایک ہیں۔ اگر ہم تو ابا کو تھوڑا سا اور گہرے لفظوں میں، تو اس میں باپ اور ماں دونوں کا پیار ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں باپ کی طرح بھی اور ماں کی طرح بھی پیار کرتا ہے۔ تو اس میں جب ہم اس کے بیٹے کا روح ہمیں ملتا ہے تو ہم اس میں ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس میں ایک ہوتے ہیں تو وہ رشتہ بنتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ کبھی بھی ہم دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں وہ میرا ایکس فرینڈ ہے، کہ میرا دوست تھا، اب نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں وہ میرے ایکس ہسبینڈ ہے، میری سے شادی ہوئی تھی، اب نہیں ہے۔ وہ میری ایکس جو ہے میرا بوائے فرینڈ ہے، ایکس گرل فرینڈ ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ دنیا کی کسی لینگویج میں بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا ایکس فادر ہے، یا کسی باپ نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا ایکس بیٹا ہے، کہ پہلے میرا بیٹا تھا اب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو رشتہ ہے اس میں پرانا اور نیا نہیں ہے، وہ ہے تو ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس میں رشتے میں جب باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، نہ وہ پرانا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ویسا ہی ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی لینگویج میں، کسی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ ہی از مائی ایکس سن، یا یہ میرا پہلا بیٹا ہے، سابقہ بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا۔ نہ کسی باپ نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا پہلے باپ تھا، اب نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ اور بچے کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو وہ رشتہ جو یسوع مسیح جو ہے وہ کہتا ہے کہ دعا جب ہم خدا سے کرتے ہیں تو ہمیں اے باپ یعنی ابا کہہ کر جب پکارتے ہیں تو وہ رشتہ بناتے ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور جب ہم ابا کہتے ہیں تو پھر ہم کسی ضابطے کی، کسی دوسرے کے وسیلہ کے پاس ذریعے اس سے جانے کی، ہمیں کسی بھی طرح کی درمیانی کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھے خدا کو اے باپ کہہ کر پکارو۔ وہ حق جو ہے جو اسرائیل کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے، یہ حق صرف خداوند یسوع مسیح میں اس کے چنے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے خون کے وسیلہ سے چنے گئے ہیں۔ اس لیے جب ہم اس میں ہو کر، اس کے روح جب ہمیں ملتا ہے تو ہم ہر وقت خدا میں رہتے ہیں، اور جب ہم ہر وقت اس میں رہتے ہیں، اس کا روح ہم میں رہتا ہے، تو ہم 6 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہی دعا میں رہتے ہیں۔ خدا کا روح جب ہم میں ہماری روح کے ساتھ مل کر چلتا ہے، جب ہم اس کے روشنی میں، اس نور میں رہتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹے دعا میں رہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں 2 گھنٹے دعا کروں، کیوں نہ آپ 24 گھنٹے دعا میں رہوں۔ اور کس طرح رہو؟ جس طرح خدا ہمیں بائبل میں فرماتا ہے کہ ہم ہر وقت اس میں دعا کریں، اس میں رہیں، اور اس کو جب باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم ہر وقت اس میں رہتے ہیں، اور وہ رشتہ قائم کر لیتے ہیں جس کا جو پرانا نہیں ہوتا، وہ پرماننٹ ہے، وہ آخر تک، آخر بات اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ اب آگے ایک اور چیز ہے کہ جب ہم کسی دوسرے فیتھ میں، کہ کسی دوسرے آدمی کو جو ہمارے فیتھ سے منسلک نہیں ہے، کے ساتھ نہیں ہے، جیسے میں کرسچن ہوں تو کوئی دوسرا کسی اور مذہب سے ہے یا کسی اور فیتھ کا ہے، تو جب میں اسے کہتے ہیں، ہم عام روٹین میں جب کہتے ہیں کہ اچھا یار میرے لیے دعا کرنا، تو یہ غلط ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ لیٹس سے کہ میں کسی دوسرے اپنے دوست کو یا کسی جاننے والے کو یہ کہتا ہوں، وہ کسی بھی اور مذہب سے ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یا وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو اگر دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جس معبود کو، جس خدا کو تو مانتا ہے، اس سے دعا کرنا، کیونکہ میں تو ظاہری بات اسی سے دعا کروں گا جس کو میں مانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے نے مجھے اور میرے خدا کو مان لیا کہ ہاں
کیونکہ جس کے آگے ہم دعا کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، ہم اس کی حیثیت کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب میں کسی دوسرے فیتھ والے کو کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو میں الٹیمیٹلی اس کے معبود کو، اس کے خدا کو قبول کرتا ہوں کہ تیرا خدا جو ہے وہ اس سے دعا کرنا تاکہ وہ سن لیں گے۔ تو اس لیے آپ بغیر دوسرے فیتھ کے، جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا فیتھ کیا ہے، تو اس کے سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آپ الٹیمیٹلی اس کے خدا کو، اپنے خدا کو چھوڑ کے اس کے خدا کو مانتے ہو۔ اسی طرح بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے دوسرے لوگوں سے ایسے دعائیں کی تو خدا نے ان کو سزا دی۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا اس کو بہت سیریس لیتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جب تم کسی اور سے دعا کرتے تو خدا یہ گناہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دعا کر رہے ہیں تو اگر آپ کو دعا میں کسی کے ساتھ جو دعا ہو رہی ہے، جو کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں کہ جو وہ دعا کر رہا ہے آپ وہ کیا سوچ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا میں اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، تو آپ اس کے ساتھ دعا میں آمین نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں کہ ہاں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے یا اس کے ساتھ آپ متفق نہیں ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں، ہاں اس دعا کے بعد اس کو پوچھ لیں کہ ہاں یہ جو تو نے کہا یہ اس کی مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے۔ تو آپ جتنی دیر تک پورے شور نہیں ہے، اگر آپ کسی کے پیچھے دعا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ متفق نہیں ہے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو اس کے پیچھے آمین کہنا غلط ہے، بائبل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی دعا کو ہم ریاکاری کرتے ہیں، جو بائبل کے لفظ میں جو زبان میں ہے کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں، اور ریاکاری بائبل مقدس میں گناہ ہے۔ تو اس لیے ریاکاری نہ کریں، آمین اس وقت کہیں جب آپ اس کے ساتھ ٹوٹلی ایگری ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چند باتیں تھی دعا کے بارے میں جو آج ہم نے شیئر کی، یعنی کہ اس میں ہم نے پورا اس کو کور کیا، لیکن یہ ہے کہ جتنا لمیٹڈ ٹائم میں ہم کر سکتے تھے، لیکن آئندہ کسی میسج میں ہم جو ابا ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بہت ہی ہمیں اہم اس کا مطلب ہے، اور یہ بہت گہرا رشتہ ہے جو یسوع مسیح میں ہمیں خدا کے ساتھ ملتا ہے۔ تو خدا ہم سب کو پاک کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی عطا فرمائے۔